अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। दूसरे पार्लिमानी साल के आगाज पर मुनक्किदा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद नारेबाजी और एहतजाज से ईंट बजा दी। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी के खिताब के आगाज में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामान ने कुर्सियों पर खड़े होकर और डेस्क बजाकर एहतजाज शुरू कर दिया। शदीद शोर शराबे के बायस सदर साहब को पूरी तकरीर कानों पर हेडफोन लगाकर करनी पड़ी। सदर मुमलिकत ने हुकूमत के गुज़िश्ता एक साला कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि मईशत मुस्तहकम हुई है, मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देना होगा। अब हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना होगा, अवामी खिदमत के शोबे और पसमानदा इलाकों की तरक्की पर भरपूर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत ने अपोजिशन को जाती और सियासी इख्तलाफात पसे पुश डालकर मईशत की बहाली, जमहूरियत के इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करने की दावत तो दे दी, लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि वो हुकूमत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो तहरीक इंसाफ को एक जलसा तक करने की इजाजत नहीं दे रही। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 मार्च को लाहौर में जलसा करने के लिए अदालतों में धक्के खा रही है। सियासी इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी को जमहूरी इक़दार पर अमल करने से ही मुमकिन बनाया जा सकता है, लेकिन बसद एहतराम सदर साहब, इन तमाम अच्छे अल्फाज का मौजूदा हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं। इंसानी हुकूक और आज़ादी इज़हार राय को दबाने के बायस हम रिप्रेस्ड ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। कौमी इत्तेफाक राय के बगैर किसी भी मुल्क की मईशत का चलना नामुमकिन है और कौमी इत्तेफाक राय का आलम यह है कि दहशतगर्दी के मामले पर वफाकी हुकूमत चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिफारती मामलात में दखल ना दे। ग्रीन टूरिज्म शुरू करने पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एतमाद में नहीं लिया जाता और दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी तक को एतमाद में नहीं। From the Indus River that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work. एक ऐसे वक्त में जब इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी सूबे पंजाब और सिंध को खबरदार कर रहा है बशमूल गंदम मौजूदा रबी की फसलों के लिए पानी की 35% तक कमी के लिए खुद को तैयार रखे, सदर पाकिस्तान ने पहली मर्तबा दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर लब कुशाई की है। दरियाए सिंध से निकाली जाने वाली ये नहरें SIFC के इनिशिएटिव के तहत निकाली जा रही हैं। कौमी असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब का पार्लियामेंट से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिफ जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी, दोनों सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन हज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। इन्होंने ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तलब किया, ना इन्होंने NFC अवार्ड का इजलास तलब किया। ये जो आपकी फॉर्म 47 शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इसके साथ मिले हुए थे। मुल्की हालात की कोई सिमत नजर ही नहीं आ रही। पसमानदा तरीन सूबा बलूचिस्तान में महकमा ज़कात को खत्म करने का ऐलान तो कर दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब का कहना है कि महकमा ज़कात सालाना 30 करोड़ रुपए मुस्तहकीन में तकसीम करता रहा है। 30 करोड़ रुपए तकसीम करने के लिए महकमे पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। पिछले 2 साल से मुस्तहकीन में ज़कात की रकम तकसीम ही नहीं हुई। 30 करोड़ रुपए हमने ज़कात में बांटने हैं। उस 30 करोड़ को बांटने के लिए हम ज़कात डिपार्टमेंट में 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करते हैं 80 गाड़ियों के साथ, और पिछले 2 साल से किया भी नहीं है। जमहूरी इक़दार, कौमी इत्तेहाद और कानून की हुक्मरानी जैसी इस्तिलाहात साहिब इक़्तिदार इस्तेमाल तो कसरत से करते हैं, लेकिन अमल इसके बरक्स है। ऑपोजिशन रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब के घर पुलिस ने फिर रेड किया है। अवामी नुमाइंदों को हरासा करने का आलम यह है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं, मुझे पैगाम दिया गया है कि हम आपके बेडरूम तक पहुंच सकते हैं। जिन्होंने पैगाम देना था उन्होंने दे दिया कि हमारी एक्सेस आपके बेडरूम तक हो गई है, तो ठीक है, हो गई है। पैगाम मैंने रिसीव कर लिया, बट मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। ईद के बाद एहतजाजी सियासत क्या करवट लेती है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA के दरमियान इत्तेहाद काफ़ी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब तो समझते हैं कि उनका और मौलाना फजल रहमान साहब का सियासी DNA एक जैसा है, इसलिए मौलाना साहब का PTI के साथ कोई भी इत्तेहाद नामुमकिन है। मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से JUIFA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुर्बतें बड़ी हैं। जो एक खलीज था वो कम हुआ है, लेकिन ईद के बाद क्या सूरत हाल होगी, ये आज की मुलाकात
انتخابات کے بعد سامنے آئے گا، جبکہ عید کے بعد احتجاج پر تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے معاملے پر عوام اور عمران خان کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ مروت صاحب کہتے ہیں یہ 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، یہ عید کے بعد احتجاج مؤخر کریں گے۔ یہ بعد احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھیں میرے الفاظ، یہ 10 لوگ جمع نہیں کر سکتے اور قوم کو اور خان کو لارے لگائے ہوئے ہیں کہ ہم احتجاج کر کے دکھائیں گے۔ یاد رکھیں عید کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہوگا، مؤخر کریں گے اس کو۔ ہمیں جوائن کرے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ممبر قومی اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ علی صاحب، گفتگو کا آغاز آج اسی بات سے کہ آج جب ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جہاں پہ سفرا موجود تھے، جہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، ایک بڑی تعداد پارلیمنٹیرینز کی اور تمام جو پریس گیلری میں بھی لوگ سارے موجود تھے، اپوزیشن بھرپور احتجاج کر رہی تھی، شدید نعرے بازی کی جا رہی تھی، تو آج کوئی اسپیشل وجوہات تھیں جہاں پر آپ نے خوب نعرے بازی کی اور شدید احتجاج رجسٹر کروانے کی کوشش کی گئی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی، سال پورا ہوا اس حکومت کا جو کہ بدقسمتی سے مینڈیٹ کے بغیر بیٹھی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ 90s سے جا کے دیکھ لیں تو یہ اب ایک ٹریڈیشن سی ہے کہ پریزیڈنٹ کی سپیچ کے دوران اپوزیشن احتجاج کرتی ہے۔ ہم نے بھی کیا، پچھلے سال بھی احتجاج کیا تھا، ہمارے دور میں بھی ہوا، ہمارے خلاف ہوا، اور اس سے پہلے جب ممنون صاحب صدر تھے تو تب بھی ہم نے احتجاج کیا تھا۔ اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ دیکھیے، جو صدر کی سپیچ کا دن ہوتا ہے اس دن احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کوئی شخص اگر بیمار ہے تو جس دن اس کی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے وہ اس دن بیمار نہیں ہوا ہوتا، وہ اس کی وجہ کافی طویل ہوتی ہے۔ حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا، زمانہ کرتا ہے پرورش پرسوں۔ تو یہ اس پورے سسٹم کی بیماری کی علامت ہے کہ اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کوئی ریڈریسل میکینزم رہا نہیں ہے پارلیمنٹری سسٹم میں بھی، اور اسی پارلیمنٹ اور اسی حکومت کے کارناموں میں سے یہ کالا کارنامہ اور بھی ہے کہ عدالتوں کا بھی انہوں نے وہی حال کر دیا ہے جو اس وقت حکومتوں کا ہے۔ جب آپ کے پاس ریڈریسل نہ ہو، انصاف لینے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جہاں آپ کی آواز دبائی جائے، تو پھر احتجاج ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ میرے خیال میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو بہت وہ وقت دور نہیں ہے کہ بالکل ہی لوگوں کی امیدیں اس پارلیمان سے ختم ہو جائیں گی، اور یہ ایک طرح کا سفید ہاتھی جو بن چکا ہے کہ کروڑوں روپے اس پہ خرچہ ہے اور عوام کو ریلیف کیا مل رہا ہے، پارلیمنٹیرینز تک کو انصاف نہیں مل رہا، چہ جائے کہ عوام۔ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے بیڈ روم تک جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ سو اس قسم کے حالات پھر ہمیں ایک سال میں بھی مزید آگے بھی نظر آئیں گے؟ دیکھیں، اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کر سکتی ہے اور احتجاج کر سکتی ہے، واک آؤٹ کر سکتی ہے، ایبسٹین کر سکتی ہے، اور پرزور طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھ سکتی ہے۔ یہی طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے آگے تو یہ ہے کہ پھر اپنے آپ سے بم باندھ کے آ جائیں یا پھر وہاں ہاتھا پائی شروع ہو جائے، مار کٹائی شروع ہو جائے، وہ تو ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہے۔ کہ زرداری صاحب کی سپیچ کے دوران احتجاج ہوا، اور ایک اور بھی چیز ہے، دیکھیں لوگ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ جس کی پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے کیا وہ اس کا مینڈیٹ اصلی ہے بھی کہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی دوائی ہے اور آپ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا اثر یا فائدہ کتنا ہوا، پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ دوائی اصلی ہے کہ جیلی۔ رائٹ، بٹ علی محمد صاحب، ان پورے ایئرز میں جہاں پر آج ہم جس طرح سے دیکھ رہے تھے، بار بار سٹریس اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 8واں سال ہے بطور صدر جو زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے، آپ نے پارلیمنٹ کی، اگر میں گراف کی ڈائریکشن کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں، آپ نے اس کو کس ڈائریکشن پہ جاتے دیکھا؟ آپ نے اس کو زوال کی طرف جاتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے اس گراف کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا، اپر ایک ٹریجیکٹری کی طرف؟ کس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے رجحان کو؟ sliding down very steep, very fast. اور ذمہ داران میں آپ موجودہ یہ جو انکمبنٹس ہیں جو اس وقت اقتدار میں، انہی کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ نہیں، جتنی لیڈرشپ ہے سب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو سب نے مل کے بے وقت کیا ہے کہ اس وقت یعنی کہ
ووٹ ڈزنٹ ایون میٹر. ووٹ لینا یا عوام اب میٹر ہی نہیں کرتا, اب کچھ اور لوگ میٹر کرتے ہیں. آپ ان کو خوش رکھیں اور گاڑیوں پہ پاکستان کے جھنڈے لے رہے ہیں. رائٹ, بٹ علی صاحب آج صدر زرداری صاحب نے آج آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. وہ کہتے ہیں وہ حمایت نہیں کر سکتے بطور ایک محب وطن پاکستانی, بطور صدر مملکت, اور ان کا کانسٹیٹیوشنل اپنی ڈیوٹی کا بھی انہوں نے مینشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو دریائے سندھ میں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے SIFC اور گرین انیشیٹو کے تحت یہ جو مزید نہریں نکالنے کا معاملہ ہے اس کی انہوں نے کہا میں حمایت نہیں کر سکتا. سو ایک آؤٹ رائٹ ریجیکشن جو ان کی طرف سے آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف اس کی حمایت کرتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا حمایت کرنی ہے؟ مطالبہ ہی ہمارا ہے. یہ کیوں بیٹھے ہیں پھر حکومتی بینچوں پہ؟ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. منافقت چھوڑیں پھر. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا نا, دیکھیں محترمہ بینظیر جب وزیر اعظم بنی ان کے خلاف IGI بنی. IGI بنی تھی لیکن جنیجو صاحب اپنی سیٹ جیتے ہوئے تھے. میاں صاحب جب 1993 میں جب میاں صاحب 90 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے, ان کو کچھ مینڈیٹ دیا گیا تھا, لیکن ایسا نہیں تھا کہ میاں صاحب اپنی سیٹ ہارے تھے, وہ اپنی جیتے تھے. یا جب کبھی ماضی میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے, یا ماضی میں کوئی بھی کرسی پہ آیا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ, وہ اپنی سیٹیں جیت کے آئے ہوتے تھے. ان کو 10, 15, 20 سیٹیں دلا دی جاتی تھی. کچھ ہوتا تھا, کوئی ووٹوں میں کوئی چکر چلا دیا, کچھ کر دیا, لوگ توڑ دیے آگے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت ایسی بنی بیٹھی ہے جس کے پاس نہ مینڈیٹ ہے نہ ووٹ ہے, اور ان کے ٹاپ کی ہولڈرز, سٹیک ہولڈرز, وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان شخص, وزیر دفاع کی کرسی پہ براجمان شخص, وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ براجمان خاتون, یا اور جتنے لوگ ہیں, they've lost their seats. Utter shame for democracy. یہ rigging سے آگے کی چیز ہے. This is rigging plus. But yet علی محمد صاحب they say this with full confidence. آج وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی تھی کہ عوام نے بد تہذیبی اور خدمت کے درمیان جو فرق ہے وہ جانچ لیا ہے. آج جو میں یہ بھی ضرور سوال کرنا چاہتی ہوں علی صاحب, آج جو پارلیمان کے اندر جب نعرے بازی ہو رہی تھی اور آپ لوگ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ عمران خان کو رہا کرو, نہ وہ بھاگا نہ بیمار, قیدی نمبر 804, یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں, مطالبہ تو جس سے بھی کیا جا رہا تھا, ایوان کے اندر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. ظاہر ہے حکومت جو اس جیلی مینڈیٹ پہ آئی بیٹھی ہے, وہ تو اپنے ہاتھ سے یہ زہر کا پیالہ خود نہیں پئیں گے, کیونکہ جس دن انہوں نے اصلی مینڈیٹ تسلیم کر لیا تو پھر ان کی جگہ تو یا جیل ہوگی یا اپوزیشن کی. بٹ علی محمد صاحب, قوم تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی, لیکن آپ کی جماعت پہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ لیڈرشپ عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہے, کیوں نہیں ڈیالہ جیل کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے عمر ایوب صاحب سے میں نے اپنے شو میں سوال کیا تھا کہ احتجاجی کیمپ لگانے کے حوالے سے خان صاحب کی کوئی ڈائریکشنز ہے, وہ کہتے ہیں خان صاحب کی کوئی ڈائریکشنز ابھی تک نہیں ہے. تو کیا صرف عمران خان صاحب کی ہدایت کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور JUI کے ساتھ جو معاملات ہیں, کیا عید کے بعد ایک کوئی مؤثر احتجاج پاکستان تحریک انصاف کر پائے گی, جبکہ آپ کے سابقہ رہنما یہ الزام عائد کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ 10 لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں گے, عید کے بعد بھی کوئی احتجاج نہیں ہوگا, یہ مؤخر کر دیا جائے گا؟ دیکھیں, میں تو نہ جماعت کے چیئرمین ہوں, نہ میں جنرل سیکرٹری ہوں, نہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں. میں ایک کارکن ہوں, کارکن کے طور پہ اپنا کام کر رہا ہوں, کرتا رہا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. احتجاج تحریک انصاف نے کیے ہیں. خان صاحب کا جب حکم آئے گا یا پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کہیں بیٹھنا ہے, چاہے وہ اڈیالہ ہو یا کہیں ہو, سب وہاں پہنچ جائیں گے. سر, لیکن موجودہ حکمت عملی سے آپ خوش ہیں اپنی جماعت کے بطور ایک سیاسی کارکن؟ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح سے آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ آپ ایک ہارڈ کور ایک پولیٹیکل ورکر ہے, آپ کوئی ایک بڑی پوزیشن کے کبھی بھی خواہش مند نہیں رہے, لیکن ایک بطور سیاسی ورکر آپ اتفاق کرتے ہیں موجودہ قیادت کی جانب سے جو حکمت عملی اڈاپٹ کی ہوئی گئی ہے ابھی تک؟ میں پولیٹیکل کمیٹی کا میں ممبر ہوں, کور کمیٹی کا بھی ممبر ہوں, خان صاحب نے خود بنایا ہے. اگرچہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, لیکن میں اپنی جماعت کی لیڈرشپ کے فیصلوں کو اون کرتا ہوں. میرے لیے بطور کارکن مناسب نہیں ہے کہ میں میڈیا پہ بیٹھ کر اپنی لیڈرشپ کے کسی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناؤں. ہاں, کل رات بھی 6.5 گھنٹے ہم بیٹھے تھے پولیٹیکل کمیٹی میں نے جو کہنا تھا وہاں کہا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی مشکل وقت میں, عمران خان صاحب کو پیٹھ دکھائی, نکل گئے پتلی گلی سے, اب آ کے ہیرو نہ بنے, تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں اور دیکھ لیں کہ اب آگے بات کس طرف جاتی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ہم مضبوط کھڑے ہیں, اس کی فکر کوئی بھی نہ کرے.
ہاں ایک چیز البتہ ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو بڑا ہمدرد ظاہر کیا ہے اور اس لیڈرشپ کو اٹیک کر رہے ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جو نہ ٹوٹے ہیں، نہ بکے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ 26ویں ترمیم میں بکے، نہ وہ بھاگے، نہ وہ کمپرومائز ہوئے، اور آج بھی وہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے گھر توڑوا رہے ہیں، اپنے بچے اغوا کروا رہے ہیں، اپنی خواتین کی بےزتیاں کروا رہے ہیں، لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑا۔ ہر وہ شخص کو تنقید کا حق ہے کسی بھی شخص پہ اگر اس نے اس شخص سے زیادہ قربانی دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت میں گور صاحب نے، عمر ایوب صاحب نے، اور باقی جتنی لیڈرشپ ہے، راجہ صاحب ہیں یا جتنے اور بھی ہیں، اسد قیصر ہیں، صوبائی لیڈرشپ ہے، گنڈا پور صاحب کا ذکر کرنا نامناسب ہوگا، اس شخص نے بھی سٹینڈ لیا ہے۔ ان سب لوگوں کو میں تو کم از کم خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مشکل صورتحال میں یہ لوگ کھڑے رہے، کچھ چیزیں صحیح ہوئی ہوں گی، کچھ چیزیں غلط ہوئی ہوں گی، لیکن جب ایک لیڈر کو جیل میں اتنے بڑے کو ڈال دیا جائے، جب بات کا جواب گولی سے دیا جائے، سیاست میں بات کا جواب بات سے ہوتی ہے، بات کا جواب گولی سے دیا جائے، اور تنقید کو دشمنی سمجھا جائے اور آپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جائے، ایسے حالات میں آپ کی نارمل پولیٹیکل حالات نہیں ہیں۔ یہ کوئی کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں ہم نہیں کام کر رہے، رول آف لا نہیں ہے۔ آپ کہاں جا کے انصاف، مجھے بتائیں، کیا پارلیمنٹ میں انصاف مل رہا ہے؟ کیا آپ کو عدلیہ میں انصاف مل رہا ہے؟ کیا آپ صاف ہی بات کر سکتے ہیں؟ کتنے آپ کے دوست احباب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ملک تک چھوڑنا پڑا ہے۔ ان حالات میں یہ جو کچھ لے دے کے کچھ لیڈرشپ رہ گئی ہے خان کے ساتھ، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو زیادہ وفادار بنتا ہے پہلے آئے میدان میں کھڑا ہو اور وہ کر کے دکھائے جو یہ لیڈرشپ کر کے دکھا رہی ہے۔ علی محمد صاحب، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔